सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। इंतहाई मोहतरम व मुकर्रम वाजिबुल एहतराम मोहतरम नाज़रीन किराम, आज की इस नशिस्त में मैं अपने इंतहाई काबिल साद एहतराम मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन को इसमें आज़म के हवाले से चंद एक बातें अर्ज़ करूँगा। मोहतरम नाज़रीन कराम, जहाँ भी आप मेरे इस वीडियो को चैनल को देख रहे हैं, मेरी आपसे बसत इज़्ज़ो अदब गुजारिश है, तबलीग दीन की नीयत से, इल्म को आगे फैलाने की नीयत से, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा के लिए इस वीडियो को आगे शेयर करें, वायरल करें और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी फरमा दें, यूट्यूब पे कमेंट्स फरमाएं। अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाजिबुल एहतराम इसमें आज़म, ये वो इस्म है जिसके वसीले से दुआ मांगी जाए अल्लाह उसे कबूल फरमाता है, या इसमें आज़म को पढ़कर दुआ मांगी जाए तो अल्लाह तबारक व तआला उस दुआ को ज़रूर कबूल फरमाता है। मोहतरम नाज़रीन कराम, मुश्किलें आसान होती हैं, राहें खुलती हैं, बरक़ात व हसनात मुयस्सर आती हैं, दीन और दुनिया की भलाइयाँ मिलती हैं, नेक और जायज़ मकासद में इंसान को कामयाबी और कामरानी हासिल होती है। मोहतरम नाज़रीन कराम, अक्सर आज की मेरी वीडियो बिलखुसूस उन हज़रात के लिए है जो वज़ाइफ पढ़ने का शौक़ रखते हैं और उन्हें कोई राह नहीं मिल रही होती, या वो डरते हैं और इसमें आज़म की तलाश में रहते हैं कि काश हमारे हाथ में इसमें आज़म आ जाए और हमारी परेशानी दूर हो जाए, रिज़्क़ में बरकत हो जाए, कारोबार में बरकत हो जाए। तो यकीनन अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात करने वाली है, तो उससे मदद मांगी जाए। अल्लाह की ज़ात से, अल्लाह और उसके रसूल और उसके नेक बंदों के बताए हुए नेक और जायज़ रस्तों पे चला जाए, यकीनन अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा करता है। आज इसमें आज़म पर चंद एक बातें अर्ज़ करूँगा, मेरी वीडियो को आप आखिर तक ज़रूर देखें। मोहतरम नाज़रीन किराम, इसमें कोई शक नहीं, खुद ताजदारी ख़त्म नबूवत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें आज़म की तरफ रहनुमाई फरमाई है। फिर कई बुजुर्गान दीन व औलिया कराम से भी इसमें आज़म मनकूल हैं, मगर मेरे वाजिबुल एहतराम नाज़रीन कराम, बावजूद इसके एक मुसलमान आकिल बालिग जो कि अहकाम शरिया का मुकल्लफ है, वो मर्द व ख़वातीन जो अहकाम शरिया के मुकल्लफ हैं, वो ना नमाज की पाबंदी करें, अलमान लफीस, रमज़ान शरीफ आ जाए, रोज़ा फ़र्ज़ है, वो रोज़ा ना रखे, हराम कामों से बाज ना आएँ, गुनाहों से इज्तनाब ना करें, अलमान लफीस, दीन से मोहब्बत ना हो, कुरान और हदीस के अहकामात और जो ज़रूरी इल्म है उससे इंसान नाशना हो, वालिदैन का और अल्लाह के नेक बंदों मसलन हज़रात अंबिया अलैहिमुस्सलाम, रसूल अलैहिमुस्सलाम, उलमा, सुलहा, सूफिया कराम, इन लोगों का अदब ना करे, बीवी बच्चों के हकूक़ सही मानों में अदा ना करे, अला हासिल क़ियास। तो मेरे काबिल साद एहतराम व्यूअर्स नाज़रीन कराम, बताइए, आप फैसला कीजिए कि ऐसे बंदे को इसमें आज़म कैसे मिलेगा, और अगर इसे इसमें आज़म मिल भी गया तो क्या वो बंदा, वो शख्स इसमें आज़म से कमा हक़्क़ा फ़ायदा हासिल कर सकता है? फैसला आप खुद करें। मोहतरम नाज़रीन कराम, एक और बात कि ये इसमें आज़म पढ़े ज़रूर, इसमें आज़म पढ़े ज़रूर, मगर तवक्कुल, इत्माद, भरोसा, यकीन अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पर ही रखे। हकीकी तौर पे अल्लाह की ज़ात ही काम करने वाली है, सिर्फ़ आदाद व शुमार और औराद व वज़ाइफ और औकात जो हैं, उज़ाफ़ वज़ाइफ के औकात, बस इन्हीं के ऊपर तकिया करके ना बैठ जाए और नज़र ना रखे, बल्कि माली दा कम पानी लाना, पर मशकां पावे, मालिक दा कम फल फूल लाना, लावे या ना लावे, तो उसकी ज़ात के ऊपर तवक्कुल करते हुए, यकीन करते हुए, इत्माद करते हुए, भरोसा करते हुए अब उसकी ज़ात के ऊपर आप इसमें आज़म पढ़ें।
تو نظر اللہ کی ذات پہ رکھیں، اللہ ہی کی ذات ہر کام کرنے والی ہے، اور نیک لوگوں کا دامن تھامے رکھیں، ان کی صحبت میں، ان کی میت میں، ان کی سٹنگ میں آپ بیٹھے رہیں تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ برکت عطا فرمائے گا۔ انتہائی واجب الاحترام میرے ویورز، آقا کریم علیہ السلام نے خود کئی اسم اعظم کی طرف اشارہ فرمایا اور رہنمائی فرمائی۔ مثلا آیہ کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہاں پہ بعض نا علم اور نا آشنا علوم دینیہ اور تلاوت قرآن مجید سے ناشنا لوگ معاذ اللہ کنتو کی بجائے کنتم پڑھ دیتے ہیں۔ کنتو واحد متکلم کا صیغہ ہے، تو کچھ لوگ تم پڑھ دیتے ہیں اور معنی بالکل چینج ہو جاتا ہے، لہذا یہاں پہ خصوصی توجہ کے ساتھ کسی صحیح حافظ قرآن جو قرآن مجید کو جانتا ہو اس سے سیکھ کے یہ آیہ کریمہ پڑھیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اسی طرح آقا کریم علیہ السلام مدنی تاجدار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور اسم اعظم کی طرف بھی اشارہ فرمایا، رہنمائی فرمائی، اللہم انی اسألک بانی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ اسی طرح محترم ویورز ایک اور کلمات کی طرف بھی آقا کریم علیہ السلام نے آیہ مبارکہ کی طرف اشارہ فرمایا، رہنمائی فرمائی اور اسم اعظم کی طرف رہنمائی فرمائی، الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ اسی طرح الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ محترم ویورز بعض بزرگوں نے یا حی یا قیوم اس کو اسم اعظم قرار دیا، بعض نے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس کو اسم اعظم قرار دیا، بعض نے آیت الکرسی کو اسم اعظم قرار دیا، بعض نے تیسرے کلمے کو اسم اعظم قرار دیا، بعض نے اسماء الہی میں سے تمام اسماء کو ان میں سے منتخب کر کے اسپیسیفک کر کے ان کو اسم اعظم قرار دیا، بعض نے آقا کریم علیہ السلام سرکار دو عالم رؤوف الرحیم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء مبارکہ کو اسم اعظم قرار دیا، اور اسی طرح بہت سارے بزرگان دین سے منقول ہے۔ اب ایک عام مسلمان کے لیے اپنے لیے اسم اعظم منتخب کرنا تھوڑا سا ششو پن کا شکار ہوتا ہے، مشکل ہو جاتا ہے۔ ظاہری بات ہے کسی استاذ کے بغیر اور کسی صحیح بندے کے یقین رکھنے والے علم رکھنے والے بندے کے بتائے بغیر منزل کی پہنچنا مشکل ہوتا ہے، تو پریشانی تو ان کی درست ہے۔ اپنے لیے اسم اعظم منتخب کرنے یا تلاش کرنے کا آسان طریقہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ محترم ویورز، اگر آپ کا کوئی استاد، مرشد، شیخ اور پیر، کوئی نیک بندہ جس سے آپ محبت رکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں یہ واقعی ہی دینی علوم کے اندر روحانیت، تصوف اور اسپریچولیزم کے اندر مہارت رکھتا ہے، اور اس نے آپ کو کوئی کلمہ بتا دیا تو آپ کے لیے وہی اسم اعظم ہے۔ آپ اس کلمے کو کیونکہ شیخ نے، اس مرشد نے آپ کو اجازت دی ہے تو وہی آپ۔ یہاں پہ ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھیں محترم ویورز کہ آپ کو مرشد آپ کو آسان چیز بتا دیتا ہے، مثال کے طور پر وہ کہہ دیتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیجئے۔ ہماری پریشانی جو مشاہدے میں آیا، میرے تجربے میں آیا، نعوذ باللہ وہ سمجھتے ہیں کہ اب اسم اعظم پتہ نہیں کوئی ایسی چیز ہو جو بڑا مشکل کر کے پڑھنا پڑے، اتنے وقت میں پڑھو، ایسے ایسے کر کے پڑھو، تو پھر وہ اسے اسم اعظم تسلیم کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکات و حسنات اپنی جگہ پہ، لیکن وہ اسے عجیب جو ہے وہ صورتحال اور ذہن رکھتے ہیں۔ ایسا نہ سمجھیے، جو بھی آپ کا مرشد، آپ کا پیر، آپ کا استاد جو آپ کو محبت سے جو چیز عطا کر دے، آپ کے لیے وہ حرف آخر ہونے چاہیے، یقین کامل ہونا چاہیے۔ یقین کامل کے ساتھ ان کے بتائے ہوئے طریقے، ان کے اوقات اور اس کی تعداد کے مطابق پڑھیے۔ جو شیخ وظیفہ بتا دے یا وہ عمل بتا دے کہ یہ عمل کرو نیک، آپ 11ویں شریف کا ختم دلاتے رہو، آپ میلاد شریف بناتے رہو، آپ یہ نیاز دلاؤ، یوں عمل کرو نیک عمل، تو نیک و جائز کوئی عمل بھی بتا دے، کسی غریب کی خدمت کرتے رہو، تو شیخ استاد
کوئی نیک عمل بتا دے تو وہ بھی کسی اسم اعظم سے کم نہیں ہوتا، آپ اس کے اوپر بھی عمل کریں گے، یقیناً وہ آپ کے لیے اسم اعظم کا کام دے گا۔ دوسرا یہ کہ آپ اپنے نام کے اعداد نکالیں، پھر ان اعداد کے مطابق قرآن مجید کی کوئی آیت منتخب کر لیں یا کوئی سورہ مبارکہ منتخب کر لیں، پھر اپنے نام کے اعداد کے مطابق آپ اس سورہ مبارکہ کو اور اس آیت کو پڑھیں، تو یہ بھی آپ کے لیے اسم اعظم کا کام دے گا۔ مثلا آپ کے نام کے اعداد ہیں 500 فار ایگزامپل، تو آپ 500 مرتبہ ایک اسم الہی میں سے، اسماء الہی میں سے ایک اسم مثلا یا رزاق کو منتخب کر لیں، تو 500 مرتبہ جو آپ کی اس نام کی اعداد ہیں، مثال دے رہا ہوں، 500 مرتبہ یا رزاق کو روزانہ پڑھتے رہیں بلا ناغہ پڑھتے رہیں، آپ کے لیے اسم اعظم کا کام دے گا۔ یا جو صورت، جو آیت، جو لفظ مبارک، جو کلمہ مبارک آپ نے پڑھنا ہے، آپ اس صورت کے، اس آیت کے، اس لفظ کے، اس کلمات طیبات کے آپ اعداد نکال لیں اور ان اعداد کے مطابق آپ پڑھ لیں، یہ بھی اسم اعظم کا کام دے گا۔ مثلا آپ اسماء الہی میں سے رزاق اسم مبارک منتخب کیا، اب رزاق اسم الہی، اس کے آپ اعداد نکال لیں اور اس کے جتنے اعداد بنتے ہیں اتنی تعداد میں آپ پڑھیں، تو آپ کے لیے اسم اعظم کا کام دے گا۔ اگر آپ کے نام کے اعداد بہت زیادہ ہے یا جو سورہ مبارکہ آپ کی سورت کے اعداد کے مطابق پڑھنا چاہتے ہیں، کسی آیت کو پڑھنا چاہتے ہیں اس کے اعداد کے مطابق، تو اس سورہ مبارکہ کے، اس آیت کے، اس لفظ کے، اس کلمات طیبات کے جو اعداد ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، لاکھوں میں ہیں، ہزاروں میں ہیں، پڑھنا مشکل ہے، تو اس کا ایک طریقہ یہ ہے، اس کے آپ اعداد قلبی نکال لیں جو اکائی میں آئیں گے، جو 1 سے لے کے 9 تک ہوں گے، اس سے زیادہ نہیں ہوں گے، تو اکائی میں آپ اعداد قلبی میں آپ اس کو پڑھ لیں۔ اب اعداد قلبی کیسے نکالنے ہیں، یا تو آپ خود تلاش کر لیں، تو یا پھر یوٹیوب پہ مجھے آپ میسج کریں، کمنٹس کریں، اپنا نام جو صحیح آئی ڈی کارڈ کے اوپر آپ کا لکھا ہوا ہے تو مجھے آپ وہ لکھ کے بھیج دیں، تو انشاءاللہ العزیز میں آپ کو آپ کے اعداد قلبی یا آپ کے نام کے اعداد بھی آپ کہیں گے، یوٹیوب پہ کمنٹس کر کے لکھ دیں آپ، تو انشاءاللہ العزیز میں آپ کو آپ کے نام کے اعداد یا اعداد قلبی بھی بتا دوں گا، جب میرے پاس وقت ہوا انشاءاللہ ضرور آپ کو بتا دوں گا۔ محترم ناظرین کرام، آخری اہم ترین بات جو اسم اعظم، یہ میری باتیں خواص کے لیے نہیں ہیں، میں تو ان کا خود طالب علم، ان کا محبت کرنے والا ہوں، ان کی نالین سیدھیاں کرنے والا ہوں، یہ تو عوام الناس کے لیے جو میرے جیسے ہیں ان کے لیے کچھ چیزیں میں عرض کر رہا ہوں۔ تو آخری اہم ترین باتیں میرے ویورز یاد رکھیے، اسم اعظم کے محبت رکھنے والے، اسم اعظم کی تلاش کرنے والے، جو وظیفہ پڑھنا ہے یاد رکھیے اس کی تعداد روزانہ ایک ہی ہو۔ اگر آپ نے ایک دن مقرر کر لی کہ 500 مرتبہ پڑھنا ہے، 300 مرتبہ پڑھنا ہے، 200 مرتبہ پڑھنا ہے، جو سیٹ کر لیا ہے آپ نے، جو طریقہ میں نے بتایا، پھر اس سے نہ کم ہو، ایک بھی کم نہ ہو، ایک بھی زیادہ نہ ہو، یہ اہم ترین بات ہے میرے محترم ویورز۔ دوسری بات، روزانہ اسی وقت وظیفہ پڑھیں، لیکن کبھی کبھار کوئی بڑی مشکل آ گئی تو کوئی حرج نہیں، لیکن بعد میں اس کی قضا کر لیں، ہو سکے تو وظیفہ کا وقت ضرور ایک رکھیں، کبھی ناغہ نہ کریں، اگر ناغہ ہو گیا ہے تو دوسرے دن اس کی قضا کریں، دوسرے دن کا بھی پڑھیں اور جو پچھلے دن رہ گیا ہے وہ بھی پڑھیں۔ اگر آپ نے ایسا نہیں کیا، آپ نے 1 مہینہ وظیفہ پڑھا، 2 دن چھٹی کی، پھر پڑھنا شروع کر دیا، تو برکت ملے گی، ثواب ملے گا، لیکن جو عمل ہوتا ہے وہ عمل نہیں ہوگا، ثواب ہوگا، برکت ملے گی، آپ کو اجر ملے گا، اللہ کسی کے مختصر سے عمل کو ضائع نہیں کرتا، اللہ کسی کی محنت کو رائے نہیں جانے دیتا، لیکن عمل ایک اور چیز ہوتی ہے۔ تو بہرکیف اسی طریقے سے اگر جسمانی یا روحانی بیماری کے لیے پڑھ رہے ہیں تو پڑھ کر ہاتھوں پر دم کر کے اپنے پورے جسم پر پھیر لیں، اور اگر کسی مقصد کے لیے پڑھ رہے ہیں، جائز اور نیک مقصد کے لیے، پھر وظیفہ پڑھ کے دعا کریں۔ کبھی کسی مسلمان، یہ انتہائی بات یاد رکھیں، کبھی بھی کسی مسلمان کو تکلیف پہنچانے کی نیت سے آپ اسم اعظم اور جو میں بتا رہا ہوں میں آپ کو کبھی اجازت نہیں دوں، کسی مسلمان کو بغیر شرعی عذر کے کسی مسلمان کو آپ تکلیف پہنچانے کے لیے مت پڑھیں، اور شرعی عذر خود ہی اپنے تئیں نہ تلاش کر لیں، جو آپ کو اچھا نہیں لگتا اور پڑھنا شروع کر دیں، آپ کو اس کا ریئیکشن ہوگا اور آپ کو محسوس ہوگا، بیمار ہو جائیں گے آپ، اسپرچولی یا جسمانی کوئی بھی طریقہ ہو سکتا ہے، الامان الحفیظ الامان الحفیظ۔ تو کبھی بھی کسی مسلمان کو تکلیف پہنچانے کے لیے نہ پڑھیں، ہاں آپ صرف اپنے جائز اور نیک مقاصد کے لیے پڑھیں۔ اگر وہ وظیفہ
انتہائی مختصر ہے، مثلا اس میں 10 یا 15 منٹ لگتے ہیں، تو پھر آپ ساری زندگی اسے جاری رکھیں، روزانہ پڑھیں، 10-15 منٹ آپ لگتے ہیں، اسی تعداد میں روزانہ ہی پوری زندگی آپ پڑھتے رہیں۔ اور اگر آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ لگتا ہے، اب یہ زیادہ وقت ہے، تو پھر کیا کریں، 1 سال کم از کم اتنی تعداد میں پڑھتے رہے، آدھا پونا گھنٹہ جو لگتا ہے۔ 1 سال کے بعد، پورے 1 سال کے بعد پھر آپ ہر روز اس وظیفے کو جو ہے وہ صبح و شام جو ہے وہ آپ 3 بار یا 7 بار پڑھ لیں، لیکن ایک تعداد سیٹ کر لیں، صبح بھی 3 بار اور شام کو بھی 3 بار۔ اگر وہ انتہائی اسم میں مختصر ہے، مثلا یا رزاق ہے یا فتاح ہے، پھر 70 مرتبہ صبح اور 70 مرتبہ شام سیٹ کر لیں۔ اور اگر وہ تھوڑا سا لمبا ہے، کوئی صورت ہے، کوئی آیت ہے، تو پھر 3 یا 7 مرتبہ اس کو آپ جو ہے وہ منتخب کر لیں۔ محترم ناظرین کرام، جب آپ کو اسم اعظم کی برکات و حسنات ملنا شروع ہو جائیں اور اس کا ظہور شروع ہو جائے، تو آپ 30 مار خانہ بن جائیں کہ ہم نے کوئی بہت بڑا کام کر لیا ہے، بلکہ اس برکات کو صرف اللہ اور اس کے رسول کا فضل سمجھیں، اپنے مرشد اور والدین کی دعاؤں کا ثمرہ سمجھیں۔ اور اگر آپ اپنے جائز مقاصد، مثلا رزق حلال میں برکت کے لیے، اولاد کے حصول کے لیے، اولاد کے نیک ہونے کے لیے، گھریلو سکون کے لیے، خاندان اور میاں بیوی میں محبت کے لیے، اور قرآن میں کوئی سورت یا آیت مبارکہ یا اسماء الہی میں سے کوئی اسم یا اسماء نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی اسم آپ پڑھتے ہیں، تو کوئی حرج نہیں ہے، آپ اسے پڑھتے رہیں۔ لیکن آخر میں اپنی بات کو ختم کرتے ہی بات یاد رکھ لیں، جو اسم اعظم کا شوق رکھتے ہیں، ہاں آپ کوئی طلسم نہ پڑھنا شروع کر دیں، اتنی اعداد میں طلسم پڑھنا شروع کر دیں، یا کوئی حمزات کا کوئی عمل شروع کر دیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ یہ جو جائز مقاصد ہیں، ان جائز مقاصد کے لیے قرآن کی کوئی آیت، کوئی سورت، کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو منقول دعائیں ہیں، آپ ان کو لے لیں، اور جائز مقصد کے لیے، نیک مقصد کے لیے آپ پڑھتے رہیں۔ سافٹ آپ جو ہے اس سافٹ کے ایریے کے اندر اور سافٹ مضمون کے اندر یا سافٹ ماحول کے اندر رہیں، تو وہ آپ پڑھتے رہیں جمالی طور پہ۔ اگر کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے آپ پڑھیں گے تو آپ اس کا ریئیکٹ ہوگا، اس کا ریئیکشن ہوگا، اس کی ذمہ دار آپ خود ہوں گے۔ تو اس میں اعظم کی تلاش میں اپنے نیک مقاصد کے لیے، روزگار کے لیے، برکتوں کے لیے، سکون کے لیے قرآن کی کوئی آیت، کوئی سورت، اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے کوئی نام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے کوئی نام، یا آقا کریم علیہ السلام سے جو دعائیں منقول ہیں ان میں سے کوئی آپ منتخب کر کے اس طریقے سے پڑھیں، تو یقیناً آپ کو وہ اسم اعظم کا کام دے گی۔ شرائط میں نے آپ کو مختصر آپ کو عرض کر دی ہیں۔ میری آپ سے گزارش ہے، تبلیغ دین کی نیت سے علم کو آگے پھیلانے کے لیے میرے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ آپ شیئر کریں۔ میرے چینل کو آپ جہاں بھی دیکھ رہے ہیں ضرور سبسکرائب فرما دیں، ریڈ کلر کا نیچے لکھا ہوگا SUB، آپ اسے سبسکرائب بھی فرما دیں۔ میرے جیسے کچھ ناعلم لوگ ہوتے ہیں تو اس لیے میں عرض کرنا ہوں، تو اس کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔